बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क और मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। अब बहस फिर से शुरू हो गई है बैलेट पेपर की भी, साइफ़र की भी और खित्ते की सूरत हाल पे भी। न सिर्फ पेशावर, बलूचिस्तान, दीगर जगहों पर दहशत गर्दी के वाक़यात भी सर उठा रहे हैं, जिनके ताने बाने हमेशा की तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP से जाके मिलते हैं। और हमारी वफाकी वज़रा ने स्टेटमेंट भी दागे हैं कि अफ़गानिस्तान में इनकी सहूलतकारी हो रही है। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान भी मंजर आम पर आ गए और उन्होंने कहा यह साइफ़र का सारा ड्रामा था और ये अवाम का माइंड चेंज करने की साजिश की गई। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया आज़म खान ने, जिसको PTI के हल्के कह रहे हैं कि उनसे प्रेशर में दिलवाया गया है। आज़म खान को पहले उठाया गया, गायब किया गया, उसके बाद इस तरह की स्टेटमेंट। तो आज़म खान ने अगर ये झूठी स्टेटमेंट दी है तो उन पर भी कार्रवाई बनती है कि आप इतना बड़ा कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी के इजलास भी हुए हैं जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI से लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की थी। तो वो साइफ़र झूठा कैसे हो सकता है? फिर डोनाल्ड लू को उसका जवाब भी दिया गया। तो ये अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे क्या लगाया जा रहा है, या कि वाकई चेयरमैन PTI ने अवाम को साइफ़र का बता के बेवकूफ़ बनाया था? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आखिर हल क्या है इस हालिया दहशतगर्दी को निमटने में, और पाकिस्तान में क्या केयर टेकर हुकूमत आने वाली है? सूबाई हुकूमतें भी तहलील होने जा रही हैं। क्या वेरी सून हुकूमत वक्त ऐलान करने वाली है, या कि फिर अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हुआ तो फिर इलेक्शन करवाए जाएंगे, और अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होता है तो फिर इलेक्शन मुलतवी किए जाएंगे? तो ये भी एक बहस चल रही है, सियासी मामलात चल रहे हैं और सियासतदानों में। तो कोशिश करेंगे कराची से लेके वफाक तक की सियासत में क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगे फ्यूचर क्या है, इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है कराची के बारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर, सलीम सचवानी साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले सर, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होना चाहिए, और अगर कोई बदमाशी का मुजाहरा किया गया और ना हुआ तो बल्ले की जगह बॉल आएगी, बैटिंग की जगह फील्डिंग होगी। मगर इनको पनाह नहीं मिलेगी। इनको ये इसके ख्याल से निकाल दे जहन से कि PTI इनको इलेक्शन में छोड़ देगी तना। PTI इनको भरपूर जवाब दे दी और इस तरीके से जवाब देगी कि इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो वो कौन सी PTI होगी? वो तहरीक इस्तेकाम होगी, वो PTI पार्लियामेंटेरियन होगी, वो PTI निशान को कितने आ जाएंगे PTI के, ये भी तो सोचें सचवानी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी जो खान साहब की क़यादत में होगी, चाहे निशान बल्ले का हो या बॉल का हो या कोई तीसरा हो। क्या तलवार का निशान हटाने के बाद पीपल्स पार्टी खत्म हो गई थी? तीर आ गया था। निशान चेंज होते रहते हैं, मगर पार्टी क़यादत का मंशूर जो है वो एक रहना चाहिए, उसका नजरिया एक रहना चाहिए। और खान साहब का नजरिया पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए वाज़े और भरपूर नजरिया, सुन्नत नबी के ऊपर अमल करना, रूल ऑफ लॉ और करप्शन से पाक पाकिस्तान होना, इसके ऊपर हमें एक होना पड़ेगा। चाहे वो आसिम मुनीर साहब हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे कोई और हो। इनको अगर अपने आप को साबित करना है कि हम हकीकत में मुल्क से वफादार हैं, हम हकीकत में मुल्क के खैर ख्वाह हैं, तो उनको सुन्नत नबी पे आना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ और करप्शन से पाक पाकिस्तान के लिए मिलजुल के काम करना पड़ेगा, वरना अपने ओहदों से रिजाइन करें और मेहरबानी करें कि इस मुल्क की जान छोड़ दें। इलेक्शन कमीशन से लेके अदालत उज़्मा, फिर हमारे ऐवान, फिर अपोजिशन, फिर हुकूमत, सारे ही लोग मुल्क में काम कर रहे हैं। तो क्या ये जो कभी साइफ़र, कभी कुछ हो जाता है, कभी किसी की इन्वॉल्वमेंट, सब कसूरवार आपको नहीं लगता कि सब कसूरवार है? सर, आपने देखा खान साहब को धक्का देने के चक्कर में खान साहब तो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, ये खुद ही गिरते हैं। साइफ़र का मौजू जो है वो एक तरह से अवाम की नज़रों से हट चुका था। अवाम की नज़रों से वो खुद ही लेके आए साइफ़र का। आज़म खान से बयान दिलवा के हकीकत में इन्होंने PTI की ने अपने मुंह पे कालक मली है, क्योंकि शहबाज शरीफ की क़यादत में कौमी सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ था उसके अंदर तीनों मुसल्लह फौज के सरबराह
بھی موجود تھے اور وہ مجید اسد نام ہے نا سفیر کا جنہوں نے سافر لکھا تھا وہ ان کو بھی بلایا گیا تو ان پہ دباؤ بھی ڈالا گیا کہ وہ اپنے اس سافر والے مفروضے سے بیان سے ہٹ جائیں مگر وہ اپنے بیان پر قائم رہے اور سب نے اس بات کی مذمت کی تھی کہ اس طرح کی لینگویج جو پاکستان کی حکومت کے خلاف استعمال کی گئی تھی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی اس کی مذمت بھی سب نے کی تھی تو اعظم خان کا مذمت نہ کرے اس کے پاکستانی ہونے پہ بھی شبہ ہے بہت آپ نے خوبصورت بات کی آپ نے بتایا کہ سلامتی کونسل کے اجلاس بھی ہوئے پھر اچانک اعظم خان کی انٹری اور پھر اعظم خان کا سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی پر الزام لگانا سر یہ جو ان کی میموری ہے معاف ہو چکی ہے یہ بھول گئے ہیں کہ تھوڑے دن پہلے کیا ہوا تھا آج کیا ہو رہا ہے ان کے دماغ میں صرف خان صاحب سوار ہو گئے ہیں ان کے دماغ میں خان صاحب ایسے سوار ہو گئے ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہے ورنہ یہ اس طرح کی حرکت نہ کرتے انہوں نے اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑی ماری ہے یہ سافر کو دوبارہ اجاگر کر کے کیونکہ عوام کے زخم جو ہے دوبارہ تازہ ہو گئے کہ کس بیس کے اوپر خان صاحب کی حکومت اتاری گئی تھی امریکی اشاروں کے اوپر اتاری گئی تھی پیسوں کا جو انوالویشن آئی تھی سافر میں واضح طور پہ لکھا ہوا کہ کس طریقے سے حکومت اتارنی ہے اور امریکی سفیر سے اتنے سارے ایم این اے سے کس بنیاد کے اوپر کس قانون کے تحت ملاقاتیں کی تھی اس وقت ان تمام کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور ان تمام ایم این ایس کو جو اس میں انوالو تھے اور وہ تمام آرمی چیف جو اس میں انوالو تھے ان سب کو سزائیں ملنی چاہیے حکومت وقت اور جو سیاسی اکابرین ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں میں پی ٹی آئی پوری پارٹی کی بات نہیں کر رہا چیئرمین پی ٹی آئی کیا وہ الیکشن میں حصہ لیں گے یا جو اتنے سارے ان پہ مقدمات ہیں پھر آپ سائفر لے آئے کیا ان کو کسی بھی کیس میں جلد از جلد عدالتوں سے نااہل کروانے کے لیے تگودو کی جا رہی ہے کیا اس الیکشن میں 2023-24 میں خان صاحب آؤٹ ہو جائیں گے آپ لوگوں کا کیا اسٹانس ہے سر اللہ کی رحمت سے اللہ کے کرم سے اللہ کے فضل سے خان صاحب یہ الیکشن لڑیں گے اور یہ جو 200 کے قریب کیسز بنا ہے اس کا بھی مقابلہ وہ ڈٹ کر رہے ہیں اور یہ کس طرح کے کیسز ہیں یہ آپ بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے ہو 22 کروڑ عوام بھی جانتی ہے اور پوری دنیا بھی جانتی ہے کہ کس طریقے کے کیسز ہیں اگر اس کیسز کی حقیقت دنیا کے علم میں نہ ہوتی تو کوئی ملزمان سے ملنے کے لیے آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ ان کے گھر پر نہیں جاتا کہ بھئی آپ دستخط کرو گے تو ہم لون اجرا کریں گے اگر ان کو پتہ ہوتی کہ یہ حقیقی مقدمات ہیں تو وہ کبھی نہ جاتے ان کو پتہ ہے سارے کے سارے سیاسی بنیادوں پر قائم کیے ہوئے یہ بے ڈنگے مقدمات ہیں جو جس کی کوئی حقیقت نہیں کوئی وقت نہیں جو ثابت بھی نہیں ہو سکتے ایک بھی ٹھیک ہے آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو اعظم خان نے پریشر میں یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے ان پر تشدد کیا گیا ان کو پہلے اغوا کیا گیا یہ سارے الزامات ہیں آپ کے حکومت وقت پر دیکھیں سر اغوا ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ غائب ہو گئے تھے ان کے گھر والوں نے ایف آئی آر تک کٹوائی ہے ان کی گمشدگی کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں اب ان کے اوپر تشدد کیا گیا یا ان کو کسی اور طریقے سے دباؤ ڈالا گیا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا فی الوقت تو یہ ممکن نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ سچ بولیں گے مگر آئے گا وہ وقت بھی جب ان کے منہ سے سچ بھی نکلے گا لیٹ سپوز اگر چیئرمین پی ٹی آئی نااہل ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچ لیتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی اپوزیشن میں چلی جائے گی واک آؤٹ کر لے گی الیکشن کا حصہ لے گی الیکشن میں یا کہ آپ واپس ہو جائیں گے وڈرا کر لیں گے میں آپ اپنی رائے دے رہا ہوں یہ پارٹی کی رائے نہیں ہے پارٹی کی رائے تو جو آئے گی وہ آپ کے سامنے ہوگی اور جو پارٹی کی رائے گی اسی کو سب فالو کریں گے میرے خیال سے اگر یہ بیوقوفی امکان حرکت کرتے ہیں خان صاحب کو نااہل کرنے کی تو اس سے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا گراف اور زیادہ اوپر چلا جائے گا اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو گراف ہے نا وہ جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے نا 10% وہ 10% سے بھی نیچے چلا جائے گا اور خان صاحب جو ہے نا وہ الیکشن مہم کے لیے خالی خاموش بھی کھڑے ہوں گے نا اگر ان کے بولنے پہ بھی پابندی ہوگی نا تو بھی آپ دیکھیں گے عوام جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور عوام ان کو جتوائے گی اور جیتنے کے بعد آپ کو پتہ ہے قوانین میں جو جس طریقے سے تبدیلیاں ہوں گی اور اچھے طریقے سے تبدیلیاں ہوں گی قوانین کو باضابطہ بنایا جائے گا 2/3 اکثریت کے ساتھ بنایا جائے گا رول آف لا اور کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کیا جائے گا اور 200 کیسز بنانے والوں کے اوپر بھی کیسز بنیں گے کہ بھئی انہوں نے اس طرح کے غلط کیسز کیوں بنائے یعنی آپ لوگ بھی اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے اگر آپ کی حکومت آئی تو اس سلسلے کو نہیں بڑھائیں گے ہم اس سلسلے کو ہم آگے نہیں بڑھائیں گے مگر جب تک ایک مجرم کو سزا نہیں ملتی ہے اس وقت یہ سلسلہ رکے گا نہیں
बदमाश जब एक खून करता है उसको सजा नहीं मिलती तो वो दूसरा करता है, दूसरा करता है उसको सजा नहीं मिलती तो वो तीसरा करता है, तीसरे की सजा नहीं मिलती तो वो चौथा करता है। ये बदमाशी बढ़ती जाती है। तो ये उस तरह की मुजरिमाना हरकतें कायम पाकिस्तान से लेके आज तक चलती हुई आई हैं। अब इसको दी एंड और फुल स्टॉप होना चाहिए और जो जो इसमें जुर्म जराइम कर रहे हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए। ये एक हकीकत है, PTI को ईमानदारी से और ऑनेस्टी से। पीटीआई को आने वाले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी पार्टी आपको टफ टाइम दे सकती है? पहले मैं आगाज करता हूं, जो आपकी सफ़ों से, आपके वो कहते हैं ना जिस्म के, आपके वजूद से कुछ शाखें निकली हैं, दो पार्टियां, ये आपको नुकसान ज़्यादा दे सकती हैं या कि मुल्क की दूसरी जमातें? सर न ये नुकसान दे सकती हैं न दूसरी जमातें नुकसान दे सकती हैं। उसकी वजह यह है कि दूसरी जमातों का ग्राफ आपके इल्म में, और ये जो शाखें निकली हैं उन शाखों का जगह पे दूसरी शाखें आ जाएंगी। सर बड़ी बड़ी शख्सियात आज कल सिंध में से बड़ी बड़ी शाखें, गोशबख्श मेहर, बड़ी बड़ी शाखें कटती हैं, शहरियार मेहर, बड़ी शाखें, ये सब पीपल्स पार्टी में आ गए। बड़ी बड़ी शाखें कटती हैं, उनकी जगह नई शाखें आ जाती हैं। दरख्त कायम रहना चाहिए, शाखों की कमी नहीं होती है। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन में सर आज पेश हुए, इस पे भी बात कर लेता हूँ सलीम साहब से। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन ने, तौहीन इलेक्शन कमीशन का उन पर केस चल रहा था जो कि चेयरमैन पीटीआई पर भी है गालबन, तो मुमकिन तौर पर वो पहुँचे आज फवाद चौधरी साहब। जब उनसे पूछा गया कि हाँ भाई बताएं, आप बड़ा हमारे घर की ख़वातीन पर और हमारे ऊपर आप कीचड़ उछालते थे बगैर सबूत के, आप हमारी इंसल्ट करते थे, तौहीन करते थे इदारों की, तो आपको पता है फवाद चौधरी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा मैं ज़ाती हैसियत में ये नहीं कहता था, ये पार्टी पॉलिसी थी और मैं उसका सफ़ीर था। मुझे बताया जाता था कि ये आपने बोलना है, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा है कि अगर पार्टी आपको कहती कि किसी को मार दो, खून कर दो, तो आप करते? तो जिस पर उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करता, तो बोला आप माफ़ीनामा लिख के दें तो हम सोचेंगे कि आपको माफ़ी देनी चाहिए या नहीं। जिस पर उन्होंने कहा है कि मैं माफीनामा भी लिख के दे दूंगा, तो मुमकिन है उनको माफी मिल जाए। 100% मिलेगी सर, तो पार्टी पॉलिसी 100% मिलेगी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? झूठ के पर नहीं होते सर, इम्पोर्टेंट यहाँ पे सर जितने भी माफिया मिली है वो मुजरिमों को ही तो मिली है, जो बेगुनाह वो आज भी जेलों में। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक चीज थी, बेगुनाह वो आज भी जेलों में। एक और इल्जाम कि ये मैं नहीं बोलता था, ये मुझे पार्टी कहती थी कि बोलो। ये वादा माफ गवाह की पहली शाख है। अच्छा ओके, वो वादा माफ गवाह कैसे होते हैं वो मेरे से ज्यादा आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, जिनका जिक्र हो रहा था कि वादा माफ गवाह ऐसे निकलेंगे कि जो बड़े बड़े नाम होंगे, तो मतलब आप आना शुरू हो गए। समझ ले कि ये पहला था। अच्छा जी, ये पहला था, यूं समझ लिया। तो फिर तो नुकसान तो सर बनता है। सर अगर वादा माफ गवाहों पे चलने चाहिए तो मैं आपके खिलाफ अभी गवाही दे दूं कि भाई साजिद ने फलां को कत्ल किया है, तो क्या वो आप मान लोगे? सर दिल्ली दूर है सर, छोड़े, बोलने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, दिल्ली दूर है, बोलने से कुछ नहीं होता। चले, ये तो हमने ज़रा वफाकी सियासत पे सलीम साहब की पार्टी पॉलिसी और मुल्क में आगे क्या होने जा रहा है इस पर बात की। ज़रा प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, दीगर स्टोरीज़ को भी शामिल करते हैं। मुल्क में दहशत गर्दी की फ़िज़ा ने भी जन्म लिया, हमारे जवान भी शहीद हो रहे, तो हमने दहशत गर्दियों को भी कला के माँ किया। ज़ोब में भी दहशत गर्दी के वाक़यात कुछ दिन पहले हुए, अमेरिकन यूनिफॉर्म मलबूस था अमेरिकन आर्मी का और जदीद असले से लेस दहशत गर्द घुसे, लेकिन हमने उनको उनके जो इरादे थे वो हमने उनके तोड़ दिए और हमने उनको वासिल जहन्नुम किया हमारी फोर्सेस ने। तालिबान इमारत इस्लामी नई हुकूमत कहती है कि हमारे पास नहीं है टीटीपी वाले, दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो रही पाकिस्तान में, नई हुकूमत भी बन गई वहाँ, हमारे अंदरूनी मामलात और हमारे यहाँ जो दहशत गर्दी हो रही है ख़त्म कैसे होगी? क्या ये बिलावल भुट्टो जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं इस वक्त हुकूमत के, ये उनका फेलियर नहीं है कि वो पड़ोस में दौरे करते तो मुमकिन है हालात बेहतरी की तरफ जाते? सर ये पूरी हुकूमत का फेलियर है और दहशत गर्दी जो मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में फैली है, अगर आप पीछे रिकॉर्ड देखेंगे तो ये इन्हीं के दौर में फैली है। खान साहब के दौर में काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई थी। तो वजह क्या है? क्या बिलावल का हमारे पड़ोस में दौरे न करना ये फेलियर है
کہ اگر بلاول صاحب مغربی ممالک میں تو بہت جگہ دورے گئے، ان پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ آپ یہاں کیوں نہیں جا رہے اپنے؟ سر مسئلہ یہ نہیں ہے دورے انہوں نے کیے ہیں مغربی، مسئلہ یہ ہے کہ دوروں سے فوائد کیا ملے ہیں، کتنی انویسٹمنٹ یہ لائے ہیں، کتنی انڈسٹریاں انہوں نے یہاں پہ لگوائی ہیں، کتنی ایکسپورٹ انہوں نے بڑھوا لی ہے، ملک کی بہتری کے لیے کتنے اقدامات ہیں جو انہوں نے کروا لیے ہیں۔ ایسا ایک بھی اقدام ابھی تک نہیں آیا کہ ہم کہیں کہ فلاں ملک سے انہوں نے ایگریمنٹ کر کے اتنی ایکسپورٹ بڑھوا لی ہے ملک کی، تو اس طرح کا کوئی ایسا بینیفٹ نہیں پہنچا ہے، خالی یہ سیر و تفریح اور گھومنے کے دورے رہے ہیں، اس سے ملک کے قوم کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ اب جو یہ ٹی ٹی پی اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں، الیکشن بھی آگے قریب ہے، پھر ہم ایام محرم کے دن چل رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مقاصد ہیں جن کے بھی را کی انوالومنٹ بھی رہتی ہے، تو یہ جو سفارتی تعلقات ہیں ان میں بہتری لائی جائے الیکشن سے پہلے تاکہ ماحول سازگار ہو سکے اور جنرل الیکشن کے لیے معاملات بہتر ہوں اور وہ وقت پر الیکشن ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ سب وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، اور پہلے بھی آئین انہوں نے توڑ کے رکھا ہوا ہے، آئین کے مطابق الیکشن انہوں نے ڈیلے کیے ہوئے ہیں، اور پھر اگر کوئی اس طرح کی حرکت ہوتی ہے تو یہ ملک کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہوگی، ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ رہی ہے، ملک کی معیشت ڈوبتی جا رہی ہے، عوام کی مہنگائی کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں، ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، ان کو صرف مراتے بانٹنے کی فکر ہے۔ 60 ارب روپے آپ بتائیں انہوں نے کس چیز کے لیے اپنی پاکٹ میں رکھے ہیں کہ جب چاہیں جہاں چاہیں خرچ کریں، ان کی پاکٹ منی 60 ارب روپے پرائم منسٹر کی کون سی مد میں رکھی گئی ہے سر؟ کیوں رکھی گئی ہے؟ 120 ارب روپے ایم این ایس کو کون سی مد میں دیے گئے، کیوں دیے گئے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو عوام سوچتی ہے تو سوچ کے اس کا دماغ پھٹتا ہے عوام کا۔ یہ آپ سے اربوں کی جو گاڑیاں ان لوگ منگوا رہے ہیں وہ کون سے مد میں منگوا رہے ہیں؟ اس طرح کے اخراجات آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہے تقریباً 50 کھرب سے اوپر کے ان کے مراتے اور دیگر فالتو اخراجات ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے غریب عوام جو ہے پس رہے ہیں۔ ان کے پاس ایک ہی سولوشن ہے، بجلی مہنگا کرو، گیس مہنگی کرو۔ ارے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں، اپنی انکم بڑھائیں، وہ نہیں کر رہے ہیں، مگر ایک ہی طریقہ آتا ہے غریبوں کو نچوڑنا ہے ان کو۔ جب دنیا میں کئی ملکوں کا جب تنازع ہوتا ہے تو ڈپلومیٹک انداز سے ان معاملات کو حل کیا جاتا ہے، اور راستہ بھی یہی ہے، حل بھی یہی ہے۔ لیکن کل جب ہماری بات ہو رہی تھی محمد سہیل شاہین سے، آپ ترجمان ہیں امارت اسلامی طالبان حکومت کے، ہم نے ان کو کہا کہ یہ تو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں، نقصان عام آدمی کا ہو رہا ہے، نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، دنیا ہم پر ہنس رہی ہے کہ دہشت گرد ان کے صفوں میں بیٹھے ہیں، ان کے اندر ملک میں لوگ مر رہے ہیں، ہماری چھاونیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیا ہم آ جائیں وہاں؟ اور آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان کو اب ہاتھ کھول دینے چاہیے کہ یار بہت ہو گئے ڈائلاگ، بہت ہو گئی باتیں، ذرا ٹریلر دکھا دیں کہ ہم کسی بھی مہم جوئی کا جواب دے سکتے ہیں۔ اپنے آستین کے سانپوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ دہشت گردی جو ہے نا ہمارے آستین کے سانپوں کا ہے، ہمارے آستینوں میں جو سانپ موجود ہیں ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ہماری ایجنسیوں کا کام ہے اور ذمہ داری ہے کہ ان آستین کے سانپوں کو بے نقاب کریں، بلکہ اس کے بجائے وہ پریس کانفرنس کرانے میں مصروف ہیں۔ جب وہ پریس کانفرنس میں مصروف ہوں گی تو پھر آپ کو پتہ ہے توجہ ہٹتی ہے، اور اصل کام سے توجہ ہٹی ہوئی ہے ان کی۔ جب اصل کام سے توجہ ہٹی ہوئی تو اس طرح کے واقعات بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ اب آتے ہیں ہم طرح کراچی پر۔ ہم نے دیکھا کہ اہل کراچی نے آپ کو بہت سارا مینڈیٹ دیا۔ اس بار کیا کراچی کی توقعات پہ آپ لوگ اتر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو ماضی میں کراچی میں ترقیاتی کام کیے کہ اب آپ کراچی کے حلقوں میں جائیں گے، اور اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں، بلے کا نشان بھی آ جاتا ہے یا کوئی بھی نشان آ جاتا ہے، کیمپین تو آپ نے چلانی ہے نا، کراچی آپ کو رسپانس کرے گا یا نہیں؟ سر کراچی پاکستان کا دل ہے، وہ ضرور کرے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ پچھلی دفعہ کے مقابلے میں ڈبل سیٹیں ہوں گی اس بار۔ سٹی گورنمنٹ اس وقت پیپلز پارٹی کی، سندھ بھی پیپلز پارٹی کا ہے، جڑیں ان کی مضبوط ہیں، 15 سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سٹی گورنمنٹ 3.5 کروڑ سے 3.5 کروڑ کی آبادی میں 3 لاکھ ووٹ لے کے اگر سٹی ناظم بن گیا ہے تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور وہ بھی کس داندلی ہوئے زیادہ ووٹوں سے، وہ 3 لاکھ میں بھی پتہ نہیں کتنے داندلی زیادہ ووٹ ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہوگی۔ ایک تاثر عوام کو پنجاب کی عوام کی طرح غیرت دکھانی پڑے گی، پنجاب کی عوام کی طرح جرت دکھانی پڑے گی، بھرپور طریقے سے ان کو باہر نکلنا پڑے گا، داندلی کی ہر کوشش کو ناکام بناتے ہوئے
جو ہے وہ خان صاحب کو اقتدار میں لانا ہوگا، ورنہ ہم غلامانہ زندگی سے آنے والے نسل کو بھی ہم دوبارہ اپنی غلامی کی میں جکڑتے ہوئے جائیں گے. کیونکہ فری کی بجلی لینے والے، فری کی گیس لینے والے، فری کے ملازمین لینے والے، یہ کبھی عوام کے خیر خواہ نہیں ہوں گے، یہ کبھی عوام کی سوچ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کو صرف پتہ ہے بجلی مہنگی ہوتی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، گیس مہنگی ہوتی ہے ان کو کوئی فرق نہیں. ان تمام مراتوں کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ان کو عوام کا احساس بھی نہیں ہوگا. آپ نے کہا کہ پنجاب کا آپ نے مثال دیا کہ بہت سارے لوگوں کو نکلنا چاہیے اور نکالیں گے یا نکلیں گے، یا آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن پنجاب کی عوام نے نکل کے ثابت کیا نا. ثابت کیا انہوں نے، لیکن ابھی کہ اگر ہم بھرپور طریقے سے نکلتے ہیں تو تمام تر دانیوں کے باوجود بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بلدیاتی الیکشن بھی ہوئے، پھر کچھ جگہوں پہ ضمنی الیکشن بھی ہوئے، محمود مولوی کے حلقے میں بھی الیکشن ہوئے تھے، ٹرن آؤٹ بہت کم تھا، ووٹر بہت کم نکل رہا تھا، آپ کو بھی نشستیں بہت کم ملی، تو پھر اب کیسے نکلیں گے، کیوں نکلیں گے بھائی؟ سر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ پارٹی میں ایک ہی لیڈر ہے، وہ ہے عمران خان صاحب، اور تمام رہنما جو مختلف ہیں اور تمام ورکرز اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ ہمارا لیڈر ایک ہی ہے. تو جب وہ لیڈر الیکشن کے اندر میں ہوں گے، چاہے وہ کہیں سے پہ بھی ہوں، کسی بھی طریقے سے ہوں، جب وہ لیڈر کی قیادت میں پارٹی کے لڑے گی الیکشن، وہ بھی ان کو لانے کے لیے، خان صاحب کو لانے کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ عوام بھرپور طریقے سے نکلے گی، کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ ان کو لا کے پاکستان کو، نہ صرف پاکستان کو ظلم و ستم سے آزاد کرانا ہے بلکہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جانا ہے. میں ایک بات اور کہوں گا یہاں پہ آپ کو، ایک ووٹ سے پاکستان بنا تھا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اس ووٹ سے آنے والے الیکشن کے ووٹ سے پاکستان آزاد ہوگا. کس سے آزاد کروائیں گے آپ؟ ان تمام امریکی غلامی سے جس میں آج بھی ہم جکڑے ہوئے، یہود و نصارہ کی غلامی سے جس میں آج بھی جکڑے ہوئے، ان جنرلز کی غلامی سے جو ان کی جکڑ میں اپنے پیسے وہاں رکھ کے، ان بیوروکریٹس کے جن کے پیسے وہاں پڑے ہوئے، ان سیاستدانوں کے جن کے پیسے وہاں پڑے ہوئے، ان جرنلسٹ سے جن کے پیسے وہاں پڑے، ان تمام کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے انشاءاللہ عوام بھرپور طریقے سے. کیسے آپ پہ عوام یقین کرے گی؟ ایک بار تو یقین کر چکی ہے یہ عوام. سر عوام نے یقین کیا تو اس کا ثبوت بھی عوام کو دیا گیا ہے. آپ دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پہلی بار ہے کہ پاکستان پھر رشین بلاک کی طرف بڑھایا قدم. اس لیے نہیں کہ کسی سے دشمنی تھی، اس لیے نہیں کہ کسی کو دبانا تھا، اس لیے نہیں کہ کسی سے لڑنا تھا، اس لیے کہ پاکستان کی ترقی ہو، اس لیے کہ پاکستان کی عوام کی فلاح ہو، اس لیے کہ پاکستان میں عوام میں بہتری ہے، اس لیے کہ پاکستان قرضوں سے نجات حاصل کرے. اسی وجہ سے انہوں نے بڑھایا تھا، اور 40% سستا پیٹرول کے ایگریمنٹ کی طرف جا رہے تھے، جس کی وجہ سے رجیم چینج کیا گیا، اور آج 1.25 سال ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا کہ رشین پیٹرول آ رہا ہے، رشین پیٹرول آ رہا ہے، رشین پیٹرول آ رہا ہے، سستا پیٹرول ہوگا. آج رشین پیٹرول آگے گزر گیا انڈیا کے ذریعے، ان کے بینکوں کے اندر تو اس کے پیسے پہنچے، عوام تک نہیں پہنچے. سر یہ آپ کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو تنزلی کی طرف لے جانے کے لیے، صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو تباہی کی طرف لے جانے کے لیے، صرف اور صرف پڑھے لکھے لوگوں جوانوں کو یہاں سے باہر بھیجنے کے لیے یہ حکومت آئی ہے. اس کے علاوہ ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کا کوئی منشور نہیں ہے ان کا. اچھا، برادرانہ اور برابری کی سطح پر تعلقات ہمارے بہت سارے ممالک سے ہیں، یہی تعلقات ہمارے امریکہ سے بھی ہیں، بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ بھی وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمارے اقتصادی معاملات بھی ان کے ساتھ ہیں. اس کو وقتاً بوقتاً امریکن کارڈ اگر میں اس کو کہوں، مختلف پولیٹیکل پارٹیاں کھیلتی ہیں، اور خود کو جب کچھ ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہاں یہ امریکہ نے کر دیا، اور وہ کہتا ہے بھائی ہمارا واسطہ نہیں ہے، اپنے معاملات آپ خود دیکھ لیں. تو یہ صرف عوام کی سمپتی حاصل کرنے کے لیے. سر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ان کے دو چہرے ہیں، ان میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک بالکل ایماندار، سچے، کھڑے، محب وطن، کسی کا برا نہ چاہنے والے. دوسرے مختصر سا ٹولہ جس کا کام ہی یہ ہے کہ یہودی سرپرستی میں جس کا کام ہی یہی ہے کہ مسلمان ممالک کے خلاف چالیں چلنا، مسلمان ممالک کی تباہی کے لیے کام کرنا، مسلمان ممالک کو آگے نہ بڑھنے دینا. ان کا کام ہی یہی ہے، ان کا دین بھی یہی ہے، ان کا ایمان بھی یہی ہے. وہ کھیل یہ کہ کتابیں لکھ لیتے ہیں کہ آج یہ ہوگا، آج وہ ہوگا، آج وہ ہوگا، اور اسی کے مطابق وہ کر بھی رہے تھے، اور ہمارے لوگ کر بھی ہوتے. کرنے والے تو ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں نا. سر جنرل ضیاء کو مارنے والے باہر تو نہیں آئے تھے نا، جنرل آصف نواز کو مارنے والے باہر تو نہیں آئے تھے نا، جنرل سرفراز علی کو مارنے والے باہر تو نہیں آئے تھے نا ہیلی کاپٹر. یہ
سیکریٹ اس کے اندر میں جو یہ چھپا کے لوگ عوام کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، سیکریٹ ایک ختم ہونا چاہیے. عوام کو ہر بات معلوم پڑنی چاہیے کہ پاکستان کے فوجیوں کے ساتھ میں جو پس پردہ کچھ زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں تو کسی کو معلوم ہی نہیں پڑتی ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آگے پاکستان کی فوج بننی چاہیے. پاکستان اور فوج الگ نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے، اس وقت جو بالکل نظر آ رہا ہو، یہ نظر آ رہا ہے کہ فوج الگ ہے اور پاکستان الگ ہے. یہ چیز ختم ہونی چاہیے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. آپ مصدقہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس وقت جو امارات اسلامی طالبان حکومت ہے انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے چائنا کے ساتھ، اور وہاں پہ وہ پیٹرول بھی نکال رہے ہیں. ابھی ان کا ملک آزاد ہوا ہے. کئی دہائیوں سے جنگ زدہ افغانستان اب وہ کھڑے ہونے کی پوزیشن میں آ گیا ہے. وہ دیگر ممالک سے ٹریڈ چاہتا ہے. ہمارے پاس جس طرح آپ نے کہا ایک تھا پیٹرول رشیا والا جو کہ آ کے نہیں دے رہا، نمبر 1. ایک ہمارے پاس پاکستان والا پیٹرول بھی ہے جو نکالا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، تو وجوہات کیا ہیں کہ وہ کل کا افغانستان جنگ زدہ؟ خوشی کی بات ہے، ہمارا بھائی ہے وہ افغانستان. خوشی ہے نا. اگر افغانستان اچھے کا، آج میں کتنا بنگالیوں کو سلام کرتا ہوں کہ آج وہ ہم سے آگے ہیں. بنگالیوں کو سلام ہے وہ ہم سے آگے کہ وہ ترقی میں ہم سے آگے. ان کی ترقی سے جلد نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نہ صرف بنگلہ دیش، نہ صرف انڈیا، بلکہ ہم امریکہ اور برطانیہ سے بھی آگے جائیں. اور ہم جا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نہیں جا سکتے. اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہوا، اللہ نے ہمیں اتنے کیسے جائیں گے کہ جب آپ اقتدار میں تھے نا. اب میں آپ سے یہ سوال کر سکتا ہوں، جب آپ اقتدار میں تھے تو آپ سارے الحاج اور حاجی اور سارے شریف النفس کے خطاب آپ کے پاس تھے، اور دیگر جتنے بھی پاکستان میں سیاستدان تھے وہ آپ نے چور ڈکلیئر کر دیے تھے. آج جو پھر حکومت بنی ہے انہوں نے آپ کے سارے لوگوں کو چور ڈکلیئر کیا ہوا ہے. سارے کیسز ہیں. دنیا چاند پہ پہنچ گئی. بھارت نے بھی ٹیکنالوجی میزائل فائر کر دیا. طالبان پیٹرول بھی نکال رہا ہے، ڈرلنگ کر رہا ہے چائنا کے ساتھ مل کر. ہم ابھی تک انہی معاملات میں ہیں کہ اس کی ٹانگیں کھینچ وہ اس کی. 10 ڈیموں کی تعمیر کے اوپر کام پی ٹی آئی نے شروع کیا، انہوں نے رکوایا. تیل کے جو کنویں دریافت ہوئے تھے پی ٹی آئی کے دور میں، اس کا سوال آپ خان صاحب سے کریں کہ اس کے اوپر کیا ہوا تھا، کون سے دباؤ آتے، کیا وجوہات تھی جس کی بنا کے اوپر پھر کام آگے نہیں بڑھا. اور اگر 2 اکثریت خان صاحب کے پاس ہوتی تو آج پاکستان کی صورتحال بہت مختلف ہوتی. بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا 2 اکثریت کا. یہ وہ ملک ہے کہ جس کا آرمی چیف کہتا ہے کہ ہمارے ٹینک زنگ آلود ہیں، ہمارے پاس لڑنے کے لیے تیل نہیں ہے. صحافی نے یہ الزام لگایا ہے. موجودگی میں کہا گیا، یہ ایک صحافی کی موجودگی میں نہیں، 22 صحافیوں کی موجودگی میں کہا گیا. اور وہ آرمی چیف باہر جا کے جزیرے خرید کے بیٹھ جاتا ہے. تو آپ بتائیں اس طریقے سے اگر ہمارے آرمی چیف صاحبان کریں گے ملک کے ساتھ میں سلوک، اور اس طرح سے ہمارے سیاستدان جو بدماش اور چور اور ڈکیت لے کے آئیں گے ہمارے سروں پر مسلط کرنے کے لیے، تو دیگر سے ہمیں شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2/3 میجورٹی ہمارے اپنے غیر نہیں ہیں. آپ نے بات کی 2/3 میجورٹی کی بات کی، اور اس وقت بھی آپ لوگ پر توڑے کہ ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہماری خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. اور اگر آئے تو آپ دیکھیں گے جو رول آف لا اور کرپشن کے خاتمے کے لیے کام بھی ہوگا، اور پاکستان ترقی کی جانب گامزن بھی ہوگا. اور جتنی اپوزیشن کی جماعتیں وہ سب پھر جیلوں میں ہوں گے. سر کسی نے جرم کیا ہے، کسی نے غلط کیس کیا ہے تو اس کو ہونا چاہیے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اب کہ جھوٹے کیسز بنائے جائیں، چاہے وہ صحافیوں کو غائب کیا جائے، صحافیوں پہ جھوٹے مقدمات بنائے جائیں. آخر کب تک یہ جھوٹے مقدمات کے سارے لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا؟ آخر کب تک پولیس کو گھر کی لونڈی بنا کے استعمال کیا جائے گا؟ اداروں کا کام کرنے دیا جانے. پولیس آپ کو ذرا میں لے جاتا ہوں، مضبوط ہونی چاہیے کہ اس کو کسی آرمی چیف کی، کسی پرائم منسٹر کی، یا کسی گورنر کی، یا کسی سی ایم کی اس کو فون سننے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ملک ہمارا جمہوری ادارہ کام کرنا چاہیے، آرمی کو ایسے ادارہ کام کرنا چاہیے. ہر ادارے کو اپنے ادارے کے حساب سے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب آپ کی حکومت تھی، میں آپ کو حکومت میں لے کے جا رہا ہوں اس وقت، جب آپ صاحب اقتدار تھے اور آپ لوگوں کی توتی بولتی تھی اور آپ بولتے تھے کل یہ خبری آئے گی، کل یہ خوشخبری آئے گی، کل وہ وکٹ گرے گی، جب آپ کے یہ بھاشن ہوا کرتے تھے، اس وقت یہ خبریں بھی ملک میں گردش کر رہی تھی کہ آپ 2035 کے لیے آئے ہیں. اور سابق صدر آصف علی زرداری بھی یہ بات انڈوز کر چکے ہیں کہ یہ لوگ تو 2035 تک کے لیے آئے تھے اور صدارتی نظام بھی لانے والے تھے. سر صدارتی نظام تو ہونا چاہیے. تو پھر آپ کیونکہ خاندانی نظام اچھا ہے یا صدارتی نظام اچھا ہے؟ ایماندار سے بات کریں، آپ نیوٹرل ہو کے بات کریں. یہ میرا سوال ہے آپ سے.
ایک خاندانی سیاسی نظام جو ہمارے یہاں پہ مسلط ہو گیا ہے وہ ہونا چاہیے یا صدارتی نظام ہونا چاہیے؟ تو صدارتی نظام تو ہم دیکھ چکے ہیں نا پہلے. کہاں دیکھا سر؟ کیوں 11 سال آ کے فوجی جنرل بیٹھے ہیں, ون مین آرمی. مارشل لا تھا سر, وہ صدارتی نظام نہیں تھا, وہ مارشل لا تھا. کس طریقے سے انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو ہرایا تھا, قوم کے سامنے نہیں تھا. کس طریقے سے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ سلوک کیا گیا, کیا وہ قوم کے سامنے؟ محترمہ فاطمہ جناح کا مرڈر کر دیا گیا اور پٹیشن غائب ہو گئی ہائی کورٹ سے. محترمہ فاطمہ جناح کا مرڈر کر دیا گیا, پٹیشن ہائی کورٹ سے غائب ہو گئی. کیا پاکستان میں نہیں ہوا؟ تو ایک ون مین آرمی, ایک بندہ صدر کس عہدے پر بیٹھ کر اور وہ لاٹھی سے چلاتا تھا یہ ملک. سر ایسا نہیں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. کیا ترکی کا صدر ایک لاٹھی سے چلا رہا ہے اپنے ملک کو؟ کیا ترکی کا صدر ایک لاٹھی سے چلا رہا ہے؟ سر 47% ووٹ پڑے تو ہٹ گیا, دوبارہ ووٹنگ ہوئی, اور جب 50 سے اوپر ان کو پرسنٹ ووٹ ملی تب آیا ہے صدر. یہی طریقہ کار ہونا چاہیے, یہی طریقہ کار بنتا ہے. اور دیگر ادارے ہوتے ہیں سر, میں نے کیا بولا, ادارہ مضبوط ہونا چاہیے جس کو کسی سوال بنتا ہے سر. جیسے خلیفہ کے خلاف فیصلے عدالتوں میں آتے تھے نا, اسی طرح صدر مملکت کے خلاف اس عدالت میں اگر کوئی غلط ہوا تو فیصلے آنے چاہیے. ایک معصومانہ سوال یہاں پہ بنتا ہے. میں نے جو دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو ان کے اقدامات جو ہوتے ہیں وہ بڑے ڈکٹیٹرانہ ہوتے ہیں, اور جب ڈکٹیٹر نے جب قبضہ کیا ہے تو وہ بڑا نرم مزاج کہتا ہے کہ میں تو جمہوریت کا حامی ہوں, لے آئیں گے ہم لوگ جمہوریت, لیکن اس وقت جو ہے ملک کے حالات ایسے ہیں اس لیے میں آ کے بیٹھ گیا ہوں, تو ابھی الیکشن بھی کروا لیں گے. تو بڑا نرمی ہو جاتی ہے. ڈکٹیٹر آ کے جمہوریت کے بھاشن دیتا ہے, آپ لوگ آ کے صدارتی بھاشن آ کے دیتے ہیں, بیٹھے ہوئے آپ لوگ الیکشن لڑ کے اسمبلیوں میں ہوتے ہیں. آپ سارے تو یہ دوہرا نظام کیوں ہے سر؟ یہ سارے بھاشنوں کو آپ چھوڑ دیں نا, آپ بھاشنوں کو چھوڑ دیں, آپ حقیقت کی نظر سے سوچیں. آپ بتائیں کہ اس وقت ترکی کا نظام بہتر ہے یا پاکستان کا نظام بہتر ہے؟ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. چلیں, اس وقت ترکی کا نظام بہتر ہے یا ہمارا پاکستان کا نظام بہتر ہے؟ نظام جو بھی ہو, ترقی ہونی چاہیے. بہتر کون سا ہے؟ ترقی ہونی چاہیے. ترقی اسی میں ہو رہی ہے نا, ترقی ترکی کے نظام میں ہو رہی ہے آپ کے سامنے. ترکی کے ریزرو فنڈ دیکھیں, سینکڑوں ڈالر. ہمارے لوگوں کے مزاج بھی تو سینکڑوں ارب ڈالر فورن سے گھوم جاتے ہیں نا. بڑا زلزلہ آنے کے بعد بھی انہوں نے فرسٹ کلاس طریقے سے لوگوں کا خیال رکھا اور 1 سال کے اور الیکشن بھی کروا دیے. سر یہ ایک اچھا نظام تھا, ایک اچھا سسٹم تھا نا. سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, پاور جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے پاور پی ٹی آئی صدارتی نظام کی خواہش مند ہے. سر یہ میں نے نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کا یہ صدارتی نظام کے, آپ تو کہہ رہے ہیں, آپ اس کو وضاحت دے رہے ہیں کہ ہونا چاہیے. یہ میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں سر, ذاتی رائے تو آپ بھی دے سکتے ہیں. اچھا, آپ کی ذاتی رائے ہے. یہ آپ چینل, جب آپ کی حکومت یہ چیزیں اور ہونی چاہیے, آپ بھی رائے دے سکتے ہیں. اچھا, جب آپ کی حکومت چینل کا مالک کی سمجھ میں آئے نہ, وہ تو فیصلہ تو اسی کا ہونا. چلے پھر مجھے اس بات کا جواب دیں, جب آپ کی حکومت تھی کیا آپ لوگوں کے ارادے 2035 تک بیٹھنے کے نہیں تھے صدارتی نظام لا کر؟ سر ایک بات بتائیں, ای بی این مشین آتی, ای بی این کے تحت الیکشن ہوتے, ووٹ کی طاقت عوام کے ہاتھ میں ہوتی, تو وہ 2035 تک کسی کو بٹھاتی, خان صاحب کو بٹھاتی, یا 2045 تک بٹھاتی, وہ اس کا حق ہوتا. اگر عوام کے ہاتھ میں انگوٹھا آتا ہے, عوام کے ہاتھ میں ووٹ کی طاقت آتی ہے, تو اس کا حق ہے کہ وہ کس کو کتنا سال بٹھائے, جس کو بھی جتنا بٹھانا چاہو بٹھائے. پاکستان تو 5 سال کے لیے کہتا ہے آؤ اور الیکشن کرواؤ. سب 5 سال کے الیکشن کے بعد اگر دوبارہ عوام کسی کو منتخب کر کے لاتی ہے تو وہ عوام کا حق ہے, مگر عوام کے حق کے تحت, نہ کہ گنڈا گردی, بدماشی اور داندلی کے تحت. بایو میٹرک عوام کو ملنا چاہیے, ای بی این مشین عوام کو ملنی چاہیے, قوم کو ترقی کرنی چاہیے, قوم میں خوشحالی آنی چاہیے, چاہے وہ فوج کا سپاہی ہو یا فوج کا جنرل ہو, چاہے وہ عام مزدور ہو یا سرمایہ دار ہو, سب کو خوشحال ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ نے پاکستان کو اتنا نوازا ہوا ہے, اللہ نے پاکستان کے اوپر اتنا کرم کیا ہوا ہے, مگر ہم جو ہے نا وہ اس صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور امریکی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں. اچھا, مجھے اب یہ بتائیے کہ کیئر ٹیکر حکومتیں اب آنے والی ہیں, بات چل رہی ہے, موضوع اب یہ سٹارٹ ہو گئے ہیں, سندھ حکومت والے بھی کہہ رہے ہیں بھائی بس اب 10-15 دن میں جا رہے ہیں. وزیر اعظم کے لیے نام بھی جائیں گے, ٹھیک ہے, کتنے آپ لوگ پر امید ہیں کہ جو آ کے وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھے گا نام, وہ نیوٹرل ہوگا, صاف شفاف ہوگا, اور جتنی ملک کے سیاسی سٹیک ہولڈر ہیں ان کو قابل قبول ہوگا؟ اس وقت تو یہ کہ سارے سیاسی اسٹیک ہولڈر ایک طرف ہیں اور پی ٹی آئی ایک طرف ہے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے, تو آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کو قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ بھی نام دیں نا. سر یہ لیں گے تو دیں گے نا,
इनको पीटीआई के नामों की नहीं, इनको तो पीटीआई के मुखालिफों में लोगों की जरूरत है। तो उस जो वो ऐसा बंदा है उस वक्त के जो पीएम मोहसिन से नकवी की तरह इनके इशारों पे नाचे और मोहसिन नकवी की तरह के काम करे। आइन को तोड़ना हो तो आइन को तोड़ दे, जबरदस्ती हुकूमत पे बैठना हो आइन को तोड़ के तो वो बैठा रहे। इनको तो इस तरह के लोग चाहिए। तो वो जो केयर टेकर सेटअप आएगा तो उससे आप लोग कितने सेटिस्फाई हैं कि वो केयर के टेकर सेटअप आएगा ना तो पता पड़ेगा कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो वो तबका जो साहिब इक्तदार है, हकीकत में जिसके हाथ में कौम की लगाम है, वो कौम से कितना मुखलिस है। ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। अगर केयर टेकर गवर्नमेंट न्यूट्रल आती है तो समझ लें कि वो तबका चाहता है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़े, पाकिस्तान तरक्की करे। इख्तिताम की तरफ वरना जा आप रहे हैं। समझे कि वो वही गुलामी को जारी रखना चाहता है जो गुलामी 70 साल से ये करते हैं। इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। पैसे वहां रखने इन लोगों के पास और यहाँ के लोगों के खून निचोड़ने। इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे पीटीआई के लोग इस वक्त जेलों में हैं, ठीक है। मुमकिन है केयर टेकर सेटअप आ जाए, क्योंकि कोई 3 महीने के लिए जेल में है, कोई 6 माह के लिए है, जमानतों में भी मामला चल रहे हैं। ये जब बाहर आएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई इस्तेहकाम पार्टी का फ्लैग लेकर जा रहा होगा, कोई पार्लियामेंटेरियन का फ्लैग लेकर जा रहा होगा, या कि ये सारे आके चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े होंगे। जिन जिनको तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर पार्टियों को फ्लैग चाहिए थे ना, वो तो पहले ही बाहर आ चुके हैं। नहीं, अभी भी लाइन लगी हुई है सर। वो लाइन अभी लगी तो हुई है ना। शुरुआत है अभी। हजारों लोग सर जेलों में हैं और लाइन वाले जो हैं वो 150-200 हैं। आप गिनती कर लें, इससे ज्यादा नहीं है। और अगर ये लाइन में लगे होते हजारों तो अभी तक वो बाहर आ चुके होते सर, वो जेलों में होते ही ना। अच्छा जी बिल्कुल। वो अगर कल ऐलान करते हैं हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ रहे हैं तो कल नहीं, कल ऐलान कल हो ना, ये आज बाहर आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, 1 घंटे के अंदर बाहर आ जाएंगे। मगर वो नजरिए पे डटे हुए, वो खान साहब के साथ डटे हुए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से ये जो जुल्म और बर्बियत की रात है ये भी ख़त्म होगी और आवाम आगे की तरफ बढ़ेगी। पाकिस्तान को तरक्की की तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान को तालीम में आगे बढ़ना चाहिए जिसमें हम बहुत पीछे रह गए। पिछली हुकूमत में आप लोगों की इत्तेहादी हुकूमत थी, बाप भी आपके साथ थी, एमक्यूएम पाकिस्तान भी आपके साथ थी। आप लोगों ने कोशिश की थी दीगर स्टेक होल्डर्स को भी असेंबली में बिठा के आप लोग एक हुकूमत रन कर रहे थे। 3.5 पौने 4 साल आप लोगों ने चलाई। क्या अभी भी 2023-24 के जनरल इलेक्शन में अगर आपको कोलेशन इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ती है और आप वो नशिस्तें नहीं ले पाते जिससे वज़ारत उज़्मा का जो मनसब है वो आपकी कोर्ट में आए, तो आप ये इत्तेहाद बना के हुकूमत बनाने के मुतामिल होंगे, बनाने के ख्वाहिशमंद होंगे, या कि आप कहेंगे हम अपोजिशन में जा रहे हैं? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप 100% श्योर हैं कि धांधली होनी है? नहीं, मैं श्योर नहीं हूं। इलेक्शन नहीं होने सर, मैं आप लोगों की राय चाह रहा मेरे हूं। साथ चले, माइक लेके आप पूछ ले, 100 में से आपको 90% लोग कहेंगे कि हम पीटीआई के साथ, हम इमरान खान साहब के साथ हैं। तो 90% लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम नहीं किया जाएगा तो ये चीज़ हो सकती है, और अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब 2-3 अक्सरियत मिलनी चाहिए और हर जगह को मजबूत होना चाहिए, हर जगह अपने अपने डोमेन में काम करे और पाकिस्तान आगे की तरफ जाए। आपने जैसे कहा मिलनी चाहिए, 2/3 अक्सरियत हमें मिलेगी, हम लेके रहेंगे, हमारे लोग हमें देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से। अल्लाह की रहमत से आपको मिले। लेकिन मुझे वो याद आ गई सईद गनी साहब की स्टेटमेंट जो अमीर जमात के लिए उन्होंने दी थी कि भाई हम आपके लिए तो लोगों को नहीं निकालेंगे ना, अब क्या पता आपको ना दें तो फिर आप इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सईद गनी साहब ने जो चमक दिखाई है कराची के मेयरशिप के इलेक्शन में दीगर लोगों के साथ मिलके, वही चमक वफाक में भी होगी? आप ये कहना चाह रहे हैं तो वजाहत से जरा खुल के कहे ना। नहीं, अगर आप नहीं कहना चाह रहे हैं, जब आप सईद गनी की मिसाल देते हैं तो फिर यही चीज सामने है कि 3 लाख वोट लेने वाले जो है ना वो 2.5 करोड़ के ऊपर मुसल्लत है, 2.5-3 करोड़ लोगों पे मुसल्लत है, और 3 लाख में से भी दानली ज्यादा वोट है 1.5 लाख। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे, अपोजिशन में जाएंगे आप? सर इत्तेहादी हुकूमत की नौबत उसी सूरत आ सकती है जब जो है ना वो दानली ज़्यादा इलेक्शन हो और आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपोजिशन में जाना पसंद करेंगे। और अगर इस तरह की कोई पोजीशन आई तो उस वक्त का फैसला क्या होगा वो मैं आपको एक प्रोग्राम में पहले भी बता चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि उस वक्त का फैसला वही होगा कि ये खान साहब दोबारा इलेक्शन की कॉल देके ईवीएम मशीन के तहत करवाएंगे दोबारा इलेक्शन। ऐसे कैसे करवा सकते हैं आप? तो दीगर पॉलिटिकल पार्टियों का वोट कहाँ गया? सर प्राइम मिनिस्टर का हक है कि वो असेंबली डिसॉल्व करके दोबारा इलेक्शन की कॉल। अच्छा, अब मैं समझा। आपका ये मतलब है कि अगर हमें अक्सरियत ना मिली
میرے خیال سے یہ ہوگا اچھا اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اب یہ بدماشی ختم ہونی چاہیے۔ الیکشن پہ اربوں روپے لگتے ہیں قوم کے سر اربوں روپے لگتے ہیں اور الیکشن کے بعد خربوں روپے قوم کے لٹ جاتے ہیں۔ آپ اربوں کو بچاؤ گے یا ان خربوں کو جو لٹ گئے ہیں؟ اب وہ جو خربوں بھی ڈالروں میں لٹ چکے ہیں سر، روپوں میں نہیں۔ اربوں تو الیکشن پہ لگنے نا، وہ روپوں میں لگنے، اور وہ خربوں ڈالروں میں لٹ چکے ہیں۔ ان کو بچانا ہے یا نہیں بچانا؟ ان کو بچانا ہے تو سر ایماندارانہ الیکشن کرانے پڑیں گے۔ قوم کو خوشحالی کی طرف لے جانا ہے تو ایماندارانہ الیکشن کرانے پڑیں گے۔ پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانا ہے تو ایماندارانہ الیکشن کرانے پڑیں گے۔ سنت نبوی کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، رول آف لا اور کرپشن کا خاتمہ کرنا پڑے گا، ورنہ تو کہہ دیں نا سر ہم پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئے، الراشی والمرتشی کو لاما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں دوست کیے۔ اب آپ بتاؤ اس کرپٹ نظام کے اندر کون بچتا ہے؟ نہ آپ بچتے ہیں نہ میں بچتا ہوں سر۔ ہم سب دوزخ کی طرف جا رہے ہیں کیا؟ ہم اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم دوزخ کی آگ میں جائیں، اپنے بچوں کو اس میں جھونکیں؟ یہ کتنے دنوں کی زندگی ہے سر؟ آخری سوال، یہ چٹکی بجتی ہے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے سر۔ آخری سوال سر، کتنے آئے کتنے چلے گئے، یوں کرنے والے بھی چلے گئے سر۔ ایسا ہی ہے۔ آخری سوال، صاف چلی، شفاف چلی تحریک انصاف چلی، اور بہت سارے لوگ آپ لوگوں نے ایسے لیے تھے جو دیگر پارٹیوں کے بھگوڑے تھے اور آپ کو بھی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کیا اب فیوچر میں آنے والے الیکشن میں معافی تلافی اگر وہ لینا چاہیں جو اس وقت آپ کو چھوڑ کے کل چلے گئے ہیں، کیا چیئرمین پی ٹی آئی اور آپ ان کو معاف کر کے دوبارہ لے آئیں گے؟ سر یہ چیئرمین صاحب کا فیصلہ ہوگا کہ جو حقیقت میں، جیسے شیریں مزاری صاحبہ ہیں اور دیگر ایک آدھ اور ذہن میں نام نہیں آ رہا، خاتون ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی اور جینس بھی ہو، اس طرح کے جو واقعات ہوئے اس پہ پوری پی ٹی آئی اور پوری قوم کو دکھ ہے کہ ان کے ساتھ میں جو سلوک کیا گیا، جس طریقے سے 70 سال کی خاتون کو جس طریقے سے پریشان کیا گیا، ان کی بیٹیوں کو پریشان کیا گیا، کیا یہ پاکستان میں کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ کیا وہ مسلمان ہوگا جو کسی خاتون کے ساتھ میں یہ سلوک کرے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، حدیث شریف ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، تو وہ کون سے مسلمان ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں سر؟ یہ کہاں کے مسلمان ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ کیسے مسلط ہوئے ہوئے 22 کروڑ مسلمانوں کے اوپر یہ؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب معافی تلافی ہو سکتی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی واپس لا سکتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے پریس کانفرنس کی، جن کو یہ مناسب سمجھتے حقیقت میں جن کے ساتھ میں زیادتی ہوئی ہے۔ فردوس عاشق اعوان، فواد سر وہ چودھری، نام نہ لیں نا جن کے لیے ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ نام وہ ہیں جو آلریڈی جو ہے نا پٹے ہوئے نام ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آ گئے تو یہ کلپ آپ کی ریکارڈ ہو گئی ہے؟ سر آپ ریکارڈ کر لیں، میں جب بیٹھے ہوں گے میں ان کے منہ پہ بھی کہوں گا، پارٹی کے اندر ہوں گے تو بھی میں کہوں گا تم لوگ چور ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھے ہمارے سلیم سچواری صاحب، اسی امید کے ساتھ کہ میرا آپ شاد و آباد رہے۔ مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔